वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आई एम कामरान शाहिद। आप अपनी जो आरा है हमें दे सकते हैं हमेशा फ्रंटलाइन कामरान का जो हमारा ट्विटर अकाउंट है। कल 9-0 पे बहुत बड़ा रेंजर्स की रेड हुई और उस रेड को लेकर अभी तक कंट्रोवर्सीज जारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लाइक एमक्यूएम बजाते खुद और आसिफ अली जरदारी साहब की बस पार्टी जो है उन्होंने मजम्मत की इस रेड की। उन्होंने कहा है कि रेंजर्स को इस्तेहकाक नहीं था और वहां से जो कुछ किया गया है और जो कुछ पकड़ा गया है वो सारा एक मेडअप शो था और वो एक कंट्रोवर्सी एक साजिश थी जो रेंजर्स ने जो है वो रचाई एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ। ये बहुत बड़ा इल्जाम है पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे, दिफाई इदारे, जिसको अनबायस और न्यूट्रल होना चाहिए। इसको लेकर आज कल से लेकर आज तक पूरी न्यूज डोमिनेट कर रही है। आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मौजूद है। नेशनल इशू पे इस अहम तरीन इशू से स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान साहब। इमरान खान साहब, ये कल जो रेड हुई, मैं चाहता हूं आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है इफ एंड बट्स के अलावा कि 9-0 के अंदर जो रेंजर्स ने रेड किया, आपके ख्याल में वो ठीक है, आप उसको सपोर्ट करते हैं पार्टी लेवल से, और जिस तरह वहां से लोगों को पकड़ा गया है मुबैना मुजरिमों को, यू सपोर्ट द एक्शन? देखिए कामरान, किसी इन्फॉर्मेशन पे रेड हुई होगी ना, कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो रेड हुई है। और वो जो अब तक खबरें आ रही हैं कि वहां ऐसे ऐसे हथियार पकड़े गए हैं और असला दिखाया भी उन्होंने रेंजर्स ने, तो ये असला कोई शबरात के लिए तो नहीं रखा हुआ था ना, ये असला किसी इंसानों के खिलाफ रखा हुआ था और ऊपर ऐसे ऐसे मुजरिम पकड़े गए हैं जिन्होंने कत्ल किए हुए हैं। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि अगर मेरे यहां हेड ऑफिस में रेड हो जाए और वहां कातिल भी पकड़े जाएं और वहां ऐसा ऐसा असला पकड़ा जाए जो कि पाकिस्तानी फौज के पास भी नहीं है, तो क्या होगा? मेरी पार्टी को बैन करना चाहिए, इनको मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये, और फिर ऊपर से कराची में टारगेट किलिंग की तारीख है। तो अगर कराची को इन्होंने साफ करना है, ये जो तबाही मची हुई है कराची में, और एक चीज कामरान याद रखें कि 8% सारी प्रॉपर्टी दुबई में पाकिस्तानियों की है। इसकी कोई वैल्यू पता नहीं 200 अरब डॉलर होगी कम से कम। एक साल में तो उन्होंने 4.3 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी लिया दुबई में। ये ज्यादातर तो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं हमारे, इसहाक डार साहब है, जरदारी साहब है, बाकी हैं, नवाज शरीफ हैं, इनकी फैमिली है। इन्होंने भी, करप्ट पॉलिटिशियंस ने भी ली हुई है। लेकिन इसमें इतना भी पैसा है जो कि लोग कराची में, जिनकी जान और माल की हिफाजत नहीं, वो सारे कराची में जाके पैसा खर्च दुबई में कर रहे हैं। इसलिए ये बड़ी अहम चीज है। कानून किसी सबके लिए जब तक आप एक बराबर नहीं करेंगे, आप कहते हैं कि जी हमने तालिबान को खत्म करना है, उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए हैं, तो जो बाकी दहशतगर्द हैं क्या वो, उनके लिए वो कानून नहीं है? तो अगर ये कर रहे हैं कराची के लोगों को, मैं तो समझता हूं कि वक्त आ गया कि कराची के लोगों को अल्ताफ हुसैन से आजाद करना। वक्त आ गया है कि एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन से आजाद करें, क्योंकि एमक्यूएम के अंदर बड़े ठीक ठाक लोग हैं। ये जो मिलिटेंट विंग है, जो अल्ताफ डायरेक्टली कंट्रोल करता है लंदन में बैठ के, खुद अपनी डरता है मरने से, पाकिस्तान नहीं आता, वहां से बैठ के लोग मरवाता है। इमरान फारूक के कत्ल में अल्ताफ हुसैन है। तो जो आदमी बाहर बैठ के ये सारा कुछ करता है, और यहां और बाहर कितना 23 साल से बाहर बैठा हुआ है, आते हुए डरता है यहां, तो वक्त आ गया है कि कराची के लोगों को इस अल्ताफ हुसैन से आजाद करें, एमक्यूएम को आजाद करें, ताकि एमक्यूएम भी लगता नहीं कि एक पॉलिटिकल हेडक्वार्टर के ऊपर 9-0 के ऊपर इस तरह अटैक होना रेंजर्स का, ये एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा कि कल फिर बिलावल हाउस में भी होगा, कल बनी गाला में भी हो सकता है, कल रायमंड में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो और अगर मेरे घर पे अटैक हो, घर की बात नहीं कर रहा, 9-0 उनका हेड ऑफिस है, ये हेडक्वार्टर की बात मैं बता रहा हूं, इस्लामाबाद ऑफिस में मेरा ऑफिस है, यहां अटैक करें, या अटैक क्या करें, यहां आए और यहां हथियार मिले और मुजरिम मिले यहां, तो ठीक अटैक कर रहे हैं वो। देखे ना, या तो क्या मैं कोई ऊपर से उतरा, कोई खास इंसान आया हूं कि मैं हथियार भी रख लूं, मैं कत्ल भी कर दूं, मैं सब कुछ कर दूं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन आप मुजरिमों को पकड़ रहे हैं। और ये देखें कामरान, पाकिस्तान एक फंस गया, एक क्या कहते हैं, एक डिफाइनिंग मोमेंट में है पाकिस्तान। हमने ये सारी एपीसी क्यों की थी? सारे हमने जाके नवाज शरीफ से और आसिफ जरदारी से मुझे हाथ मिलाना पड़ा, क्यों मराया था? कि मुल्क में दहशतगर्दी एक इशू है। कराची में मुख्तलिफ रीजन्स हैं, कबायली इलाके में मुख्तलिफ हैं, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ है, सदर्न पंजाब में तहत हुआ। तो आपने एक प्लान बनाया है
مجھے تو ابھی تک افسوس ہے کہ جو باقی ہتھیار والے یہ جو مسلح گروپس پر ہیں سب کو ڈسارم کرنا ٹھیک چاہیے. ہے عمران صاحب تھوڑا سا کراچی میں بات کرنا ہوں. آپ کے خیال میں یہ کریڈٹ، یہ اس کو اگر کریڈٹ مان لیں کہ جی رینجرز نے اتنا بڑا آپریشن کیا وہاں جا کے اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجرم پکڑا، جو انہوں نے ابھی جواب پہ میں گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے عدالت میں ہی پیش کر دیا، وہ خاص طور پہ ہمارے جو جرنلسٹ کولیگ رہے ہیں ولی خان بابرو کا قاتل وہاں سے پکڑا گیا، رینجرز کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ اسلحہ پکڑا گیا وہاں سے جو نیٹو کا چرایا ہوا اسلحہ تھا، یہ رینجرز نے کلیم کیا ہے، اور obviously کاؤنٹر کلیم کرنے کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوگا MQM کو بھی. لیکن پوائنٹ سر یہ کہ یہ سب کچھ اگر ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں اس طرح کراچی کے اندر، آپ کے خیال میں اس طرح پیس آ جائے گا؟ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نے آرڈر دیا ہوگا یا گورنمنٹ کو ٹریس پاس کر کے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ تو اپنے آپ ہی اب ڈیسیژنز لے رہے ہیں، گورنمنٹ تو آپ کے دھرنوں نے فارغ کر دی ہے، مطلب یہ آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو کریڈٹ جائے گا اس سارے ڈیسیژن کا، جو وہاں پہ اگر کراچی میں وائلنس کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، ایریڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، یا فوج کو پرائمرلی جائے گا یہ کریڈٹ؟ دیکھیے جی، ہم نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر کئی فیصلے ہوئے جی. ادھر ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھی، MQM بھی بیٹھی تھی. ادھر یہ فیصلہ ہوا کہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی گروپ کو، عام ملیٹنٹس یعنی ملیشیاز جو ہتھیار پکڑ کے پاکستان میں پھرے، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا جس میں MQM حصہ تھی، اور انہوں نے خود کا آپریشن ہونا چاہیے کراچی میں. اچھا، اور MQM نے بار بار کہا ہے، الطاف حسین نے بار بار کہا ہے کہ فوج کے ہاتھ میں پکڑا دے سب کچھ. MQM نے کہا ہے، کراچی کے بزنس مین نے کہا کہ یہاں فوج کے آپریشن ہونے چاہیے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. MQM زارا حسین کا جو قتل ہوا، زارا شاہد ہماری جو تھی، زارا تحریک انصاف کی، ان کے قاتل پکڑے گئے. قاتلوں نے کہا ہم نے مارا ہے. MQM کے قاتل جب پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، عام JIT کے سامنے کہہ دیتے ہیں ہم نے مارا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جب عدالت میں آئیں گے تو کوئی گواہ سامنے ہی نہیں آئے گا. میں جب الطاف حسین کا کیس لندن کرنے گیا تو وہاں کیا مجھے انہوں نے کہا جی آپ گواہ لے آئے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں. اب کدھر سے میں گواہ لے کے آؤں؟ ایل کپون نے 44 قتل کیے تھے امریکہ کے اندر، ایک گواہ سامنے نہیں آیا. انہوں نے آخر میں ٹیکس فراڈ پہ پکڑا اس کو. فلم بھی اس میں بنی تو اس کو کیسے اب کیا کریں گے جب گواہ جب آنے کے لیے نہیں تیار عدالتوں میں؟ تو اس کا مطلب تو یہ مارتے جائیں گے لوگوں کو. مجھے دھمکی دی ہے انہوں نے، MQM نے، جب میں نے الطاف حسین کیا مجھے دھمکی دی ہے. چلے میں تو پارٹی کا ہیڈ ہوں، باقی ان کے سامنے لوگ کیا ہیں؟ لوگوں کو وہاں خوف ہے. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں MQM میں اچھے لوگ ہیں جنہوں نے خفیہ طور پہ میرے سے بات چیت کی ہے. اچھا، لیکن الطاف حسین یہ جب تک اللہ پاکستان کو اسے آزاد نہیں کرے گا، میں تو کہتا ہوں کہ الطاف حسین کو کسی انڈین فلم رول دے دیں، کوئی وہ ویلن کا رول دے دیں، اب ہمارے سے آزاد کروائیں اس کو. کیونکہ یہ ایک وہاں بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے 2-2 گھنٹے، کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے، کبھی کوئی باتیں کر رہا ہے، کبھی گانے گا رہا ہے، کتنی دیر یہ ہوگا؟ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ قوم ان کو پسند کرتی ہے، کراچی کو آزاد کریں. قوم کیا پسند کرتی ہے؟ قوم خوف زدہ ہے. کوئی کچھ کرے تو مار دیتے ہیں ان کو پکڑ کے. دیکھیں اس طرح تو ہٹلر بھی بڑا پاپولر تھا، نازی پارٹی ساری ووٹ جیت گئی تھی، لیکن تم بات کرو تو تمہاری لاش پڑی ہوتی تھی. تو دیکھیں لوگوں کو خوف ہے. یہ اصل دہشت گرد ہے. الطاف حسین ہے دہشت گرد. اس کے خوف سے لوگ اس کے ساتھ ہیں. آپ پبلک کراچی کی اس کے ساتھ کہاں ہیں؟ عمران صاحب آپ کا یہ پرسپیکٹو ہے، obviously لوگ ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس سے. مجھے آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ اس کا کریڈٹ افواج پاکستان رینجر کو جائے گا یا پرائم منسٹر پاکستان کو جائے گا اگر یہ ریڈ بالکل کامیاب تھی، اس میں اسلحہ پکڑ لیا گیا، کرمنلز پکڑ لیے گئے، کچھ ٹیرر کم ہوگا ٹارگٹ کلرز کا. یہ کریڈٹ کس کو جانا چاہیے؟ یہ کریڈٹ نواز شریف کو تو نہیں جاتا. اچھا، یہ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ پڑھ لیں. الطاف حسین سے ہمارے بڑی دیر کے تعلقات ہیں، اس کی جمہوریت کو سروسز ہیں. یہ شہباز شریف ابھی تعریف کر رہا ہے. ابھی 16 سال بعد رابطہ کیا سینٹ کے اس کے لیے. جی، کرسی مل جائے جو مرضی دہشت گرد. اسامہ بن لادن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں. جو وہ خواجہ مارا گیا تھا، MQM نے مارا تھا، جو ونگ کمانڈر تھا خواجہ، ابھی میں اس کا پورا نام بتاؤں گا، اس نے مجھے کہا کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو پیسے بھیجے ہیں. مجھے اس نے کہا ہے، اس نے ریٹن ایفیڈیوٹ دیا کہ میں نے اس کو جا کے پیسے دیے. جب بے نظیر کو ISI کے پہلے رہے تھے کرنل، ISI میں نہیں تھا، وہ ایئر فورس کا تھا. اچھا، خواجہ خالد جس کو مار دیا تھا MQM نے، اس نے مجھے بتایا. اچھا، اس کے بعد شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ ہے، طالبان کو کہتا ہے کہ پنجاب میں کچھ نہ کریں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، باقی صوبوں میں جو کرنا کرو. چھاپی ہے وہ کمپاؤنڈ سے ملی اسامہ کے. ہاں، کہ باقیوں کو کرنا کرے، ہمیں کچھ نہ کرو.
اور ان کو کیا انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا، میں یہ نواز شریف نے جو سب سے بڑا ظلم کیا، نصیر اللہ بابر نے ایکشن لیا، گورنمنٹ تھی، سٹنگ گورنمنٹ تھی، پولیس والوں نے تو وہ کیا جو ان کو کہا گیا ہے. ایک ایک پولیس والے کو نواز شریف نے جن کی ٹرانسفر ہوگی، جنہوں نے اپنی ٹرانسفر کروا لی جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی 97 میں، ایک ایک کو واپس کراچی لایا گیا اور ایک ایک کو گولی ماری گئی. انہوں نے ایک ایک پولیس والے جس نے اس آپریشن میں شرکت کی مشرف صاحب کے دور میں ٹارگیٹ ہو کے مرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جنہوں نے آپریشن کیے تھے وہ مرے. نہیں مشرف نہیں، نواز شریف کے 97 کے اندر انہوں نے مشرف صاحب کا دور ہے اس میں کافی لوگ مرے تھے جو بچ گئے تھے. وہ مشرف تو انہوں نے چودھری اسلم واز اونلی فارچونیٹ فیلو جو نہیں مارے گئے. انہوں نے اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے دیکھیں نا پرابلم کیا ہے. آصف زرداری اور کیا آصف زرداری کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں ایک منٹ میں دونوں کو کہتا ہوں. نواز شریف کو نہیں پتا ایم کیو ایم کر رہی ہے، ان کی اسٹیٹمنٹس پڑھ لیں. یہ کیا کرتے ہیں، ان کو صرف مقصد ہوتا ہے گورنمنٹ بنانے کا. کوئی فرق نہیں پڑتا اس گورنمنٹ کے اندر کوئی الائنس ہو. وہی مولانا فضل الرحمان اس کے ادھر بھی ہوگا وہ ادھر بھی ہوگا. صرف پیسے کی گیم ہے. ان کی بزنسز چلتی ہیں شریف برادران کی. آصف زرداری کی بزنس. مجھے بتائیں ان کے پاس کتنا پیسہ تھا اقتدار میں آنے سے پہلے. آج نواز شریف کا پیسہ بتائیں میرے پاس یہاں فائلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی پراپرٹیز کدھر ہیں. اسحاق ڈار کے پوری فائل پڑی ہوئی ہے کہ اس کی دبئی میں کتنے ارب روپے کی ان کے پاس پراپرٹیز ہیں، ان کے بیٹوں کے پاس کتنی پراپرٹیز ہے. نواز شریف کی یہ جو پراپرٹیز لنڈن میں ہے اس کے اوپر پورا رکھا ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ان کے پاس کدھر سے آیا پیسہ، ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا؟ یہ اقتدار کے بعد آیا. تو اقتدار میں یہ آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. پیسہ بنانے کے لیے کسی کے ساتھ بھی انہیں پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا کر رہی تھی کراچی میں جو ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے. ان سے نواز شریف صاحب کو پتا تھا یہ بات، یا زرداری صاحب کو پتا تھی یہ بات کہ کوئی ملٹنٹ ونگ ہے یا 90 میں اس طرح کے لوگ ہوں گے؟ انہوں نے پتا تھا یا نہیں پتا تھا، پتا تو خیر انہوں نے فوج کو کہا تھا. ملٹری کورٹس کیوں بنائے تھے؟ ملٹری کورٹس اس لیے بنائے تھے کہ عام ان کو پتا تھا کہ لوگ ان کو نہیں پتا، تو انہوں نے سب نے انڈورس کیا. اسی پہ آپ سے تھوڑی کلیریفیکیشن چاہیے کہ زرداری صاحب جو ہے، اور بیسکلی زرداری صاحب نے بڑا کنڈیم کیا رینجرز کی اس ریٹ کو. انہوں نے مل کے الیکشن لڑا ایم کیو ایم کے ساتھ سینٹ کا، آپ کو پتا ہے الائنس ہوا ہے. تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے آپریشن ہو. آپ سیاست کرتے کہ حالات بہت خراب ہو جائیں تو صوبے میں گورنر راج لگا دیا جائے. میں آپ کو بتاؤں نواز شریف اور آصف زرداری ان کو اسرائیل کے ساتھ بھی ملنا پڑے نا، یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے مل لیں گے. مجھے بتائیں انہوں نے آج تک مجھے بتائیں نا ملیٹنٹ ونگز ہیں، سیکٹیرین ونگز ہیں، کیا نون لیگ کو نہیں پتا تھا ان کا؟ ان کے ساتھ انہوں نے مل کے ان کے وزیر ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، الیکشن کیمپین میں شامل ہوتے ہیں. انہیں نہیں پتا کیا آصف زرداری کو نہیں پتا کراچی میں کیا ہو رہا ہے. یہ سارے صرف اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، اقتدار میں مال بنتا ہے. گورنر آج سجیسٹ کرتے ہیں آپ ہونا چاہیے حالات بہت خراب ہو جائیں، یا آپ کہتے ہیں نہیں پیپلز پارٹی کی حکومت اور رینجرز ہی مل کر کریں گے جو کریں گے؟ دیکھیے جی میں تو اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس میں پورا فوج کو اختیارات دیے، ملٹری کورٹس بنائے. ان سب نے ٹھیک ہے، ان سب نے اس لیے کیا کہ ان کا خیال ہے کہ جو موجودہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے ٹیررزم کے اگینسٹ، تو انہوں نے اینٹی ٹیررزم کے لیے اکراس دا بورڈ فیصلہ کیا. یعنی یہ صرف ایک جگہ نہیں کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد ایک اگر فاٹا سے جو دہشت گرد آ رہا ہے اس کے لیے ایک قانون ہے لیکن کراچی میں دہشت گرد کے لیے دوسرا قانون ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے، رسول کی بات ہے. تو پھر ورس حالات میں بھی آپ کو کہتے ہیں گورنر راج تو نہ لگے نا کہ لگ دینا چاہیے حالات دیکھتے ہوئے. میں تو نہیں جانتا کہ آگے کیا سچویشن ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ کراچی کے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ جو یہ الطاف حسین نے ان کے ساتھ کیا ہے. کراچی کے سب سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کراچی ایک ایسا شہر ہے جو اللہ یعنی اس ملک میں سٹیبلٹی لے آئے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کر دے. کراچی پاکستان کو اٹھا دے، اتنا وہ تکڑا شہر ہے. یعنی ان سب کے باوجود بھی کراچی چل رہا ہے. لیکن کراچی کے اندر لوگ بیٹھ تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک پاگل تقریریں کر رہا ہے لندن سے. ٹی وی چینل 2 گھنٹے اس کی تقریر سنا رہی ہے لوگوں کو. گانے گا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. ڈر رہے ہیں ٹی وی چینل کے آگے بندوق پکڑ کے آ جائیں گے لوگ اگر وہ کچھ کریں. وہ وہاں سے تقریریں کر رہا ہے. کراچی بزنس مین کو دھمکیاں دے دیتا ہے، صحافیوں کو دھمکیاں دے دیتا ہے. ہماری انہوں نے لوگوں کو جو الیکشن ریگنگ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے پہلے دھمکی دی اور پھر ہماری زارا شاہد کو انہوں نے قتل کر دیا. الطاف حسین صاحب نے کل جب خطاب کیا اپنے کارکنوں سے، انہوں نے کہا کہ جو زارا شاہد ہے ان کی بیٹی نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی عمران خان ذمہ دار ہے ان کی والدہ کے قتل کے. یہ بات صحیح ہے؟ ویسے میں نے تو نہیں پڑھا. الطاف حسین نے یہ کہا،
الطاف حسین کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹی کو یہ غصہ چڑھا کہ کسی نے ایف آئی آر ہی نہیں کٹوائی ان کے زہرا حسین کے. لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے, وہ ان کو یہ غصہ ہے. لیکن ان بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ وہ قاتل پکڑے گئے ہیں زہرا حسین کے. انہوں نے مان لیا کہ ہم نے قتل کیا ہے, وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, وہ ایم کیو ایم کے قاتل تھے, ان کو یہ نہیں پتا. اچھا, اس بیچاری کو انہوں نے فرسٹریشن میں جو ہے وہ کہا ہے بیچاری کو, بیچاری کی ایک منٹ والدہ کو گھر آ کے ادھر کوئی گولی مارے تو کیا وہ بچوں کا کیا حال ہوگا؟ غصہ نہیں ان کو ہوگا. اور ان کو غصہ یہ ہے کہ وہ بیچاری ان کی والدہ تحریک انصاف کی فاؤنڈر ممبر ہر روز جا کے تقریر کرتی تھی جب الیکشن کے بعد کہ دھاندلی ہوئی ہے. سارے لوگ جو سول سوسائٹی اس میں وہ بھی تقریر کرتی تھی, ان کو دھمکیاں ملی. ان کو غصہ یہ ہے کہ وہ کھڑی ہوئی اور جب ان کو مارا گیا تو ان کو یہ ہے کہ شاید ایف آئی آر کسی نے نہیں کاٹی, سب ڈر گئے. دیکھیں نا, میں شریف آدمی ہوں, کراچی میں ہوں, مجھے بھی یہ بتائیں یہ مسلح گروپس پھر رہے ہیں, مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, سامنے میرے گھر کے آگے گولیاں چلا جاتے ہیں, کتنے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے؟ یا تو پھر میں بھی مسلح گروپ بنا لوں. اس لیے لوگ ڈر گئے ایف آئی آر کاٹتے ہوئے, لیکن وہ لوگ پکڑے گئے. آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. عمران صاحب مجھے بتا دیجیے کہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں, آپ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں ملٹری کورٹس کا ہی فیصلہ ہوا, راحیل شریف صاحب بھی تھے ڈی جی آئی سے, میں الطاف حسین کا یہ کہہ دوں, اس سے بڑا بزدل آدمی ہے ہی نہیں. اتنا بزدل آدمی ہے, 23 سال سے باہر بیٹھا ہوئے اپنی موت سے ڈر کے, اور یہاں لوگوں کو مرواتا جا رہا ہے. اور بےچارے آپ اس نے جتنے اردو سپیکنگ لوگوں کو مروایا ہے نا, اس نے, آپ کو پتا جب جے آئی ٹی کی ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس کس کی انہوں نے ہٹ لسٹ پہ رکھا ہوا تھا, اس میں زیادہ تر ایم کیو ایم کے لوگ تھے جن کو یہ قتل کروا رہا تھا. اس نے, مجھے پتا ہے کہ ایک اعظم طارق اعظم تھے, بڑے ان کے عظیم لیڈر تھے ایم کیو ایم کے, جنرلی نظریاتی آدمی تھا. اس کی بیوی بچوں نے مجھے بتایا کہ جن لوگوں نے آ کے قتل کیا اس کو, ایم کیو ایم کے لوگوں نے, وہی پھر اس کا جنازہ اٹھانے آ گئے شام کو. یہ وہ الطاف حسین ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے آپ سے رابطے کیے خفیہ, ایم این ایس لیول پہ, ایم پی اے لیول پہ. جو ان کے ایم کیو ایم کے لوگ وہ تنگ آ چکے ہیں الطاف حسین سے. آپ کو پتا نہیں اس نے رابطہ کمیٹی کو ایک دم مار پڑوا دی تھی ایک دن کسی چیز پہ. وہ بیچارہ کس حالت میں تھا, مجھے اتنا پتا کہ تقریر کرتے کرتے بیچارے اسٹیج پہ کھڑے ہیں, کارکنوں سے انہیں مارے پڑوا دی. یعنی مجھے بتائیں 21ویں صدی میں سب سے پڑھے لکھے کراچی کے کیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں صرف اسی کے ڈرے ہوئے ہیں. میں یہ خوش ہوں یہ آپریشن ہوا ہے, یہ آپریشن جو بھی ہو. دیکھیں نا, انصاف یہ ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے, جو غلط کام کرے اس کو پکڑے. یہ نہیں کہ جناب ایم کیو ایم کو نہ پکڑے لیکن طالبان کو پکڑ لیں. جو آپ غلط کام کر رہے ہیں, جو دہشت گردی کر رہے ہیں. صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے آپ سے رابطے کیے ہیں. بالکل کیے ہیں, اور ایم پی ایم این اے لیول کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں وہ, اور میں انشاءاللہ ان کا وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا. وہ سب تنگ ہیں اور وہ سارے چاہتے ہیں کہ الطاف سے ان کو اللہ آزاد کرے. اور میں انڈین فلم انڈسٹری بالی ووڈ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک ولن کے رول پہ لے لیں, خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑائیں اسے. نبیل قبول صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ویسے؟ اب تو خیر ایم کیو ایم میں نہیں رہے وہ. میرے سے بھی رابطہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ کسی سے ملاقات ہوئی. مجھے تو ویسے نبیل قبول پسند ہے, لیکن بہرحال ہم پارٹی فیصلہ کرے گی. جی ابھی کرنا ہے ان کا فیصلہ. میرے سے تو ڈائریکٹلی بات نہیں ہوئی. اچھا عمران صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ ایم کیو ایم کے ٹھیک ٹھاک لوگ, ایم پی ایم این اے لیول کے لوگوں نے آپ سے خفیہ رابطے کیے ہیں. ایم این اے ایم پی اے کے نہیں, اچھے لوگ ان کے جو کہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس سے. اچھا, کہ کراچی سے میں پتہ نہیں کس حالت میں تقریر کر دیتے بیچارے. رائٹ, وہ آپ کو پتا ہے نا, راجہ پرویز اشرف, وہ رحمان ملک کھڑے ہوئے ہیں ساتھ. یہ پرائم منسٹر پاکستان کا ہے, 9-0 پہنچ گیا, ساتھ فاروق ستار کھڑا ہوا ہے. میں ایسی ٹی وی دیکھ لیا تو ٹی وی پہ الطاف حسین لگا ہوا ہے تقریر کرنے, وہ بیچارے کھڑے ہیں ایسے کر کے. پاکستان کا پرائم منسٹر کرتے کرتے الطاف حسین گانا شروع کرتا, راجہ کی آئے گی بارات, رنگیلی ہوگی رات. یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ایسے کر کے کھڑا. وہ رحمان ملک بھی اپنی ہنسی روک ہے, وہ بھی دیکھ. یار یہ مذاق بنائے ہوئے ہیں ہمارے ملک. رائٹ ویورز, کراچی پہ بات ہوئی عمران صاحب سے, بہت سے اور معاملات ہیں پاکستان کے بات کرتے ہیں, اس میں کرکٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو نادرا کے چیئرمین سے بھی عمران خان صاحب مل کے آ رہے ہیں اس انٹرویو سے پہلے, اس کس حد تک جو ہے یہ آپٹیمسٹک ہیں کہ ان کے حساب سے جو انصاف چاہ رہے ہیں وہ ہوئے گا یا نہیں ہوگا, اس پہ بات کریں گے. اور ایک اور ایشو ہے
مراد سعید صاحب کا وہ میں نے آپ سے ضرور پوچھنا ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو انصاف کی بات کرتی ہے مراد سعید صاحب کی ڈگری اگر جعلی ثابت ہوئی ہے تو اب تحریک انصاف کی کیا بات. ویسے میں ذاتی طور پر بڑا لائک کرتا ہوں مراد صاحب کو, بڑے ووکل بڑے زبردست آدمی ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں واٹ ڈیسیژن یو ول ٹیک. یہ تمام باتیں ویورز اس بریک کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب, سب سے پہلے مراد سعید صاحب کا معاملہ, بڑے اچھے آدمی ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ, ہمارے گیسٹ بھی کئی دفعہ رہتے ہیں, بڑا ووکل بولتے ہیں, لیکن ان کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی ہے. اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو اتنی بات کرتے ہیں کرپشن کو پارٹی سے نکالنے کی, قوم سے نکالنے کی, واٹ ول بی یور ٹیک آن دیٹ میٹر؟ دیکھیں, میں وہ سارا کیس اسٹڈی کیا ہے. نواز, اگر وہ مراد سعید میں کوئی خوف ہوتا نا تو وہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس نہ کرتا ڈیفیمیشن کا. یہ پورا پلان کر کے کیا ہے. یہ ANP کے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس یونیورسٹی میں, یہ ثابت ہم کریں گے. اس نے پہلے تو جعلی ڈگری دی نہیں, پہلے تو ڈگری کی کوالیفکیشن 2013 میں تھی نہیں, وہ تو نہیں ہے. اس نے, آپ دیکھ لیں پیپرز, اس نے FA لکھا ہوا ہے, اس نے BA لکھا ہی نہیں ہے. اس نے ڈگری کے پیپر دے چکا تھا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا کہ یونیورسٹی آگے کہے کہ جی آپ دوبارہ پیپر دیں. اچھا, اگر تو وہ جعلی اس کی ہوتی تو وہ نہ دوبارہ پیپر دیتا, کیونکہ اس نے دی ہوئی تھی, وہ پاس ہو چکا تھا. ANP نے کانسپریسی کیا, یہ بالکل کانسپریسی ہے اس کے اگینسٹ. ہم یہ ایکسپوز کریں گے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر پوری فوری طور پہ میں نے منسٹر کو کہا انکوائری کرو اس کے اوپر. میں نے تو سارے پیپر دیکھ لیے نا. پہلے تو میں نے مراد سعید کو بلایا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا ہوا ہے. میں نے سارے پیپرز اپنے سامنے دیکھے اس کے. مجھے پتا ہے کہ اس کے خلاف پوری سازش کی گئی ہے. وہ آدمی ڈگری بھجوا رہا ہے کنٹرولر کو, کہہ کے جی ڈگری دو, اور وہاں کیا ہو رہا ہے, ایک دم ANP کے لوگ جا کے شور مچا دیتے ہیں اور وہ ڈیمونسٹریشن ہو جاتی ہے. وہ کنٹرولر, وہ تو کنٹرولر سے لینے جا رہا ہے. کنٹرولر نے ANP کے لوگوں کو وہاں نوجوانوں کو کیسے بتا دیا یہ سازش ہے. وہ عدالت میں, میں نے اسے کہا عدالت میں جاؤ, عدالت میں جاؤ تاکہ عدالت بلائے ان کو طلب کرے اور ان کے سامنے پتا چلے. اگر قصوروار ہوتا تو وہ عدالت میں تو نہ جاتا. ہماری گورنمنٹ تھی, KP میں ہماری گورنمنٹ تھی, ہم کسی کو وزیر کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اسے کہو VC کو یہ ٹھیک کرے. ہم نے کہا نہیں, عدالت میں جاؤ. عمران صاحب ویسے تو ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن لوگ آپ کے ناقدین کہتے ہیں آپ نواز شریف صاحب کے اوپر وداؤٹ ایویڈنس ہی بات کر رہے تھے کہ جی اتنا قرضہ معاف کرے, اتنا قرضہ معاف کرے. فیکٹس آپ کے پاس اس وقت ہوتے ہیں جب آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے کامران جی, میں نے ایک تو یہ کہتے ہیں نواز شریف اور اسحاق ڈار کہ یہ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. میں پہلے کلیئر کر دوں, ذاتیات پہ یہ ہمیشہ میرے خلاف آئے ہیں. میری بیوی کو بیچاری کو, جمائمہ کو, یہودی لابی کی سازش اس کو بنا دیا, اس کے اوپر بیوی کے اوپر کیس کر دیا ٹائلوں کا. وہ میرے گھر پہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, وہ بیچاری 9 مہینے ملک سے باہر رہی. ابھی بھی ایک دو انہوں نے, ان کے لوگوں نے, بے غیرت لوگوں نے میری دوسری شادی کے اوپر بات کی. میں کبھی آج تک ان کی ذات پہ بات نہیں کی. میں نے صرف مریم نواز شریف کا یہ کہا تھا کہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے پاکستانی ہوتے ہوئے, ٹیکس پیئر ہوتے ہوئے 100 ارب روپے کے فنڈ پہ بٹھا دیا. کیا کوالیفیکیشن تھی اس کی؟ وہ تو کورٹ نے فارغ کر دیا. تو وہ ذاتیات نہیں ہے. جی جی. اسحاق ڈار کی جب میں کہتا ہوں کہ اس کے بیٹوں کے پاس 20 ارب روپے ان کے پاس بیٹوں کے پاس ہے. اسحاق ڈار جس ایمریٹ سلک میں گھر میں رہتا ہے وہ کم از کم 1 ارب روپے کا ہے. 20 سال پہلے کیا تھا, ایک اکاؤنٹنٹ تھا, کدھر سے پیسہ آیا, آج اربوں پتی ہے. میرے پاس سارے فیکٹس ہیں اس کے اوپر, میرے پاس اس کے فیکٹس پڑے ہوئے ہیں. یہ خلیج ٹائمز کے آرٹیکل میرے پڑے ہوئے ہیں. HDS ان کی ساری جو پراپرٹیز ہیں وہ پڑی, کیونکہ اسحاق ڈار کا جو بیٹا ہے اس کی شادی ہوئی ہے نواز شریف کی بیٹی کے ساتھ. ملا کے اسحاق ڈار نے خود ایفیڈیوٹ لکھا ہوا ہے. ان کے اوپر BBC کی ڈاکیومنٹری بنی ہے منی لانڈرنگ کی, یہاں سے پیسہ کیسے باہر لے کے گئے. آپ کو یہ ڈاکیومنٹ کیا ہے؟ بات یہ, میرے پاس ساری ڈاکیومنٹس پڑی ہیں کہ ان کے بیٹے اربوں پتی ہیں. نواز شریف کا بیٹا اربوں پتی ہے, فلیگ شپ اس کی کمپنی ہے وہاں لندن کے اندر, وہ اربوں پتی ہے. اسحاق ڈار کے بیٹے اربوں پتی ہیں. میرا سوال یہ ہے ان کے پاس کدھر سے پیسہ آیا؟ میں نواز شریف تو کہہ رہا ہوں کہ میں تو جی بچے مجھے وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں, میرے تو گھر بھی میرے نام نہیں, میرے والدہ کے گھر میں رہتا ہوں, میری تو گاڑیاں بھی میں نہیں خرید سکتا, وہ تو مجھے کوئی لینڈ کروزر کوئی گفٹ کر دیتا ہے, کوئی باہر سے کوئی مرسیڈیز بلٹ پروف گفٹ ہو جاتی ہے. میرے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ یہ ہے, لندن ہائی کورٹ کے اندر ان کے اگینسٹ ایک ڈگری آتی ہے. یہ تو آپ کوئی بھی نکال سکتا ہے نا, یہ تو کوئی بھی چاہے نکال سکتا ہے. یہ لندن ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری ہے التوفیق کیس کے اندر. یہ ڈگری آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ انہوں نے 3 ارب روپے کا ڈیفالٹ کیا ہے لندن میں, اور انہوں نے ان کی پراپرٹیز اٹیچ کر دی. اچھا, 3 ارب روپے.
اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا. تو یہ پھنس گیا کیونکہ لندن میں انہوں نے کہا ہم آپ کی چل رہا ہے جی. پہلے تو انہوں نے کہا کوئنز بینک ڈویژن آپ نے دکھایا مجھے. یہ کوئی التوفیق کمپنی فار انویسٹمنٹ فنڈز لمیٹڈ پلینٹف اینڈ حدیبیہ پیپرز لمیٹڈ میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف, میاں محمد نواز شریف, ان دونوں نے آپ نے ڈاکومنٹ 3 ارب کا ڈیفالٹ کرتے ہیں لندن میں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا, اور ان کو 2 ہفتے دیتے ہیں پیسے واپس کرنے, نہیں تو ان کی جو پراپرٹیز تھی وہ بھی ڈکلیئر نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی, وہ پکڑی جانی تھی. آپ کو پتا کیا کیا انہوں نے کہا جی اب 3 ارب روپیہ وہاں دیتے تو انہوں نے کہنا جی آیا آپ کے پاس کدھر ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی عرب شہزادہ ہے, اس نے ہمیں 3 ارب روپیہ گفٹ کر دیا. اللہ کرے آپ اور میرے پاس بھی ایسے دوست ہوں کہ ہمیں 300 کروڑ روپیہ گفٹ کر دیں. یہ انہوں نے اپنا پیسہ جو چھپایا ہوا تھا, بلیک کا پیسہ, اس سے ہی انہوں نے پے کیا. وہ تو یہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہے, یعنی ایک نہیں ہے, ان کے اوپر تو پوری کتاب لکھی ہوئی ہے کیپٹل اکیلیز ہیل کے اوپر, ان کی جو کرپشن ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, یہ بڑا امیر ملک ہے, یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آصف زرداری کرپشن کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری کا $60 بلین پڑا ہے, کیوں نہیں پکڑا؟ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہے, اس کا مطلب یہ نہیں. ریکنسیلیشن ایک نیلسن منڈیلا کی تھی, جی جی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اور ایک ہے مکمکا بندر بانٹ. چلو تم ادھر لوٹو, تم پہلے پنجاب میں عیاشی کرو, ہم سینٹر میں کرتے ہیں, تم نورا کشتی کھیلتے رہیں گے, اب تم جا کے سندھ پکڑ لو اور ہم پاکستان کو لوٹتے رہیں گے. یہ مکمکا ہے. مجھے بتائیں 5 سال میں جو ان کے دو ہوتے ہوئے جو انہوں نے جتنی کرپشن ہوئی ہے, کس کو پکڑا ہے انہوں نے؟ مجھے ایک بتائیں نا انہیں پکڑا ہے. شور میں چاہتے تھے اسمبلی میں جی یہ رینٹل پار ہو گئی, کس کو پکڑا ہے انہوں نے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں پکڑے. $60 بلین باہر پڑا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں آصف زرداری کا, کیوں نہیں اس کو واپس لے کے آئے؟ کیونکہ ان کے اپنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ جو آج ہوا ہے سینٹ کے اندر ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ مکمکا ہو گیا, مل ملا کے انہوں نے سینٹ. دیکھیں نا پارلیمنٹ, رضا روانی کو تو آپ نے بھی سپورٹ پارلیمنٹ, میں نے تو کہا کہ آدمی کا کردار ٹھیک ہے, اب میں پرفارمنس اس کی دیکھوں گا. میں دیکھوں گا نا جب ہمارے سینیٹرز پوچھیں گے کہ جناب نواز شریف کی رمضان شوگر مل کو کنیکٹ کرنے کے لیے 200 کروڑ روپے کا پل بنایا ہے انہوں نے, 2 ارب روپے کا اس غریب قوم نے پیسہ خرچ کیا ان کے پل کے اوپر. ہم سینیٹر اٹھائیں گے جی, اب رضا ربانی کو تب دیکھیں گے کہ جب بتائیں جی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کدھر سے آیا پیسہ. چودھری افتخار کو پاس بلٹ پروف مرسیڈیز, وہ تو عجیب بات ہے, کدھر سے پیسہ آیا؟ 6000 cc کی دی ہوئی ہے اسے. یہاں 10 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. کیا یہ الیکشن میں اور ان کی انٹائٹلمنٹ سے 1800 cc گاڑی تھی. اور کیا یہ ملک کو ہمارے یہاں تیل نکلنا شروع ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے, ہم کیا کریں؟ حالانکہ ان کو سپریم کورٹ جانا چاہیے اس کے اگینسٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کس نے ججز رکھوائے تھے؟ کس نے؟ چودھری افتخار اس ملک کا بہت بڑا مجرم انشاءاللہ میں ثابت کروں گا, کیونکہ میرے سامنے بہت سے لوگ آپ سے ایگری کریں گے, کیونکہ جتنا وہ جیسے دیکھا نا خزانہ میں بوجھ ہے, وہ تو انصاف کے ممبر بن کے ابھرے تھے, وہی انصاف سے بھلا تر ہوئے میں کہ 1800 cc ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اور 6000 cc کی بلٹ پروف گاڑی آپ کے میرے اور ہمارے پیسے پہ چل رہی ہے. اور اس کا بیٹے کے اوپر جو کروڑوں روپیہ اس کے بیٹے کے اوپر جو الزامات لگے ہوئے ہیں, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا عمران صاحب, یہ سارا جاتا ہوں. اسپیکر ریاض صادق نے یہ کہا ہے کہ عمران خان N122 کے ووٹوں کا جو DNA ٹیسٹ کرا لیں, سٹی اسکین کرا لیں, جیتوں گا میں الیکشن. تو پھر میں اسپیکر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیوں ڈر رہے تھے نادرا میں بھیجنے کے لیے؟ اپلیکیشن دی ہے اس کے خلاف, لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. وہ ریجیکٹ ہوئی نا, لیکن ڈر کیوں رہے تھے؟ اگر آپ کو DNA ٹیسٹ سے ڈر نہیں ہے تو نادرا میں بہت آپٹیمسٹک ہے کہ ہار جائیں گے ایاز صادق صاحب انگوٹھوں کے نشان کے اوپر. میں کہتا ہوں ایاز صادق کا ٹیسٹ کیس, میں تو 3 حلقوں میں جیتا ہوا ہوں جی. میں نے تو MNA بننے کے لیے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے 70 لاکھ جعلی ووٹ ڈالا ہے, اور یہ ایاز صادق اور میرا جو کیس ہے اس میں میں ثابت کروں گا, کیونکہ ہم نے تو 1 مہینے میں ہو جائے گی ویسے نادرا کی, کیونکہ لمبا پروسیس ہے یہ. 1 مہینے میں آج نادرا کے چیف کو مل کے آیا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا, انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جی 1 مہینہ ہے, ساری قوم انتظار کر رہی ہے, ہم تقریباً 2 سال سے انتظار کر رہے ہیں انصاف کے لیے, اور میں 70 لاکھ روپیہ خرچ کر تک یہاں پہنچا ہوں.
میرا جہانگیر ترین 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے پہنچا. اب آپ نے ٹرائبل کے جج نے کہا کہ 1 مہینے میں فیصلہ کرو. انہوں نے کیا کہا نادرا کے چیئرمین نے 1 مہینے میں کرا لیں گے؟ میں نے ان سے کہا کہ ٹرائیبیونل کا جج کا آرڈر ہے, آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اصل بات تو میں کر سکتا ہوں, اس لیے تو میں خوش نکلا ہوں. اچھا, تو ایاز صادق کو بھی خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیوں اگر یہ ٹھیک ہے, اگر 30 ڈیز میں, یعنی کہ 30 ڈیز بڑی بات ہے, 30 ڈیز میں میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کروں گا. دیکھیں, ان کا خیال تھا کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا, دروازے بند ہو گئے. میں نے 126 دن کا دھرنا اس لیے دیا تھا. ٹھیک ہے, میں اپنے ذات کے لیے نہیں دیا تھا, میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر اسی طرح کے آپ نے الیکشن کروانے ہیں, کامران شاہد آپ کی طرح کے پڑھے لکھے لوگ, پروفیشنلز, اس ملک کے ایماندار لوگ اس ملک میں نہیں الیکشن جیت سکتے. یہ 2 نمبر لوگ جو پیسہ لگاتے ہیں, پھر آپ کو انصاف نہیں لینے دیتے, پھر خرید و فروخت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف ہے. آپ کا سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, ٹھیک, سارے ملک کے سامنے بولیاں لگی ہیں 2 کروڑ اور 4 کروڑ روپے کی. مجھے بتائیں, آپ کی آبادی 25 سال 60% پاکستانی 25 سال سے کم ہے. ان کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں کہ سینیٹر بک رہے ہیں, زمین بیچ رہے ہیں, رشوت دینے والے سینیٹر بن رہے ہیں؟ کیا یہ اس طرح ملک آگے بڑھے؟ ایک لڑکا محمد آصف, محمد عامر, دنیا کے اندر سب سے بہترین میں نے کرکٹنگ ٹیلنٹ دیکھا. ٹھیک ہے, 19 سال کا تھا. جو ہے کہ اس میں اسپاٹ فکسنگ کے اندر جناب اس کو انہوں نے 5 سال کی سزا دے دی. اس نے معافی بھی مانگی, اس نے اعتراف بھی کر لیا کہ میں نے غلطی کی, معافی مانگ لی. اس کے اوپر میں لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوں کہ نہیں جی اس کو واپس نہ آنے دو. وہ مان بھی گیا میرے سے غلطی ہوں, 19 سال کی معافی تھوڑی کم کر دی انہوں نے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں, اس کا کیا قصور ہے؟ جب وہ آصف زرداری کو دیکھتا ہے, جب نواز شریف کو دیکھتا ہے, یہ تو نہیں بتاتے کہ ان کے اربوں روپے باہر سے کتنے. اس کا کیا قصور ہے جب دیکھ رہا ہے کہ سینٹ میں بھاؤ لگا ہوا ہے, لوگ کروڑوں روپے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیں آپ کا کیا قصور, آپ نوجوانوں کو کیا بریک کا بھی ٹائم ہے, بنا سکو ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم میچ دیکھیں صبح اٹھ کے اور اس کے بعد ٹیم ویسے پرفارم کرے جیسے کہ ٹیم پرفارم کر رہی ہے؟ میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھوں گا. اور میں نے آپ سے ایک سوال اور بڑا امپورٹنٹ پوچھنا ہے کہ جسٹس قیوم کی رپورٹ میں وہ تمام کھلاڑی جو آپ کے ساتھ بھی کھیلے ہوئے ہیں آپ کے انڈر, وسیم اکرم, وقار یونس, مشتاق احمد, معین خان, ان کے متعلق تو کلیئر کٹ سر یہ کہا گیا ہے کہ وسیم اکرم کو کیپٹنسی سے ریموو کیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے جوئے فائن ہوا ان کے اوپر. وقار یونس اور مشتاق احمد تو کوئی بورڈ کی انتظامی کارروائی نہیں دی جائے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, جاؤں گا بریک کے بعد, کہ جب آپ کے انڈر یہ کھیلتے تھے اس وقت آپ کو کبھی یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ اتنے بڑے پلیئر جو ہیں یہ اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جوئے کا کیس بنے اور میچ فکسنگ پوری دنیا میں یہ بدنام ہو؟ اور ان کے, میں کرکٹ ان کی گیم ٹیلنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے مورل کنڈکٹ ایکٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں موجودہ کرکٹ پہ بات کریں گے عمران صاحب سے بریک کے بعد. جی ویری وارم ویلکم بیک. عمران صاحب, وسیم اکرم, وقار یونس, مشتاق احمد, ان کے متعلق آپ کو کبھی ایسا لگا کہ مورلی یہ کرپٹ ہے کیونکہ ان کے اوپر الزامات لگے اور یہ آج بورڈ کا حصہ ہے, اور اسی وجہ سے معین خان کی جوئے کی خبر آئی, پھر کسینو کی خبریں آئیں؟ آپ کا اپنا کیا ان کے بارے میں رائے ہے جب آپ کیپٹن تھے؟ دیکھیں جی, میں تو کامران 10 سال کپتان رہا ہوں. جی بالکل. مجھے ایک کوئی بتا دے کہ کبھی کوئی جوا ہو, بلکہ ہم تو ہارے ہوئے میچ جیتے تھے. جوا تو تب ہوتا ہے جب جیتے ہوئے میچ آپ ہار جائیں. اور مجھے صرف ایک دفعہ ہوا تھا, ایک مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے, 1989 میں ایک فائنل تھا شارجہ میں. جی. تو مجھے خبر آئی کہ 4 ہمارے پلیئرز بک گئے. کون سے؟ انہوں نے نام نہیں بتایا, انہوں نے کہا 4 آپ کے مین پلیئر بک گئے. ان میں وسیم اکرم وغیرہ ٹیم میں تھے؟ اس ٹیم میں ہاں وسیم بھی تھے, ٹاپ وقار بھی تھے, ٹاپ پلیئر تھے. انہوں نے مجھے نام نہیں بتایا, انہوں نے کہا آپ کے 4 مین پلیئر بک گئے. میں نے ٹیم کو کہا اگلے دن, میں نے کہا اگر تمہارے میں سے ایک بکا, اگر میں دیکھ رہا ہوں گا تمہیں کوئی ٹھیک نہ کھیلا, میں تمہیں ٹیم سے باہر نہیں نکالوں گا, میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا. یہی بات میں نے اپنے ایم پیز کو جا کے پشاور میں کہی, یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے. میں نے کہا دیکھو سارا ملک دیکھ رہا ہے آپ کی طرف اس الیکشن کے اوپر, ٹھیک, سارا ملک دیکھ رہے, اور تو انہیں پتا ہے کہ یہ سارے بکیں گے, لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بکے گی یا نہیں بکے گی. میں نے کہا مجھے بھی نہ ذلیل کرنا, اپنے آپ کو بھی ذلیل نہ کرنا, لیکن اگر آپ بکے میں گورنمنٹ ڈیزالو کروں گا, میں ری الیکشن کرواؤں گا. میں نے کہا میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی, بے شک ہار جاؤں الیکشن. دوسرا, میں آپ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کرواؤں گا. وہ تو کامیاب رہا آپ کا سارا یہ پروسیس, اللہ کا شکر ہے. لیکن اب یہ ٹیم کا بتایا نا, وسیم اکرم کو شک ہوا؟ ایگزیکٹلی یہی چیز میں نے اپنی ٹیم کو کی. آپ کو بھی شک ہوا ان کے اوپر؟ میں یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا کپتان ٹھیک ہے, ٹیم نہیں بک سکتی. سینٹ میں ثابت ہو گیا کہ اگر میں نہیں بکا
کیونکہ مجھے بھی آفریں آئی تھی انڈائریکٹلی، میری ٹیم بھی نہیں بکے گی. موجودہ کیپٹن مصباح الحق، یہ سارے جتنے ان کے لوگ بکتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جتنی ان کے لیڈروں کو بھی پیسہ ملتا ہے. لیڈر بکتا ہے تو نیچے بکتے ہیں. سر یہاں پہ کون بک رہا ہے؟ تو میں کیپٹن پہلے تو میں عرض کروں کہ میرے دوران ایک دفعہ آیا تھا، ہماری ٹیم آرام سے جیت گئی. کبھی شک نہیں ہوا وسیم اکرم وقار؟ مجھے کبھی میرے ساتھ یہ کبھی کسی نے مجھے کبھی نہ شک ہو. نام ہم جب ہارے ہوئے میچ جیت جاتے تھے ورلڈ کپ میں تو ہم تیسرے نمبر پہ نیچے تھے. آپ کی موجودگی میں نہیں کیا ہوگا تو میں آپ کا کیپٹن ٹھیک ہو، آپ نہیں بک سکتے. نمبر 2، دیکھیں بڑے گریٹ پلیئر ہیں سارے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کے اوپر جوا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جوئے کی جو ایلیگیشنز لگی، جو ٹیم میں 92 میں چھوڑ کے گیا تھا، میں نے ہینڈ پک کر کے ٹیم پک کی تھی. میں نے خود ان کو ٹرین کیا تھا. میں کیپٹن بھی تھا، کوچ بھی میں ہی تھا. وہ ٹیم 10 سال تک دنیا کی بیسٹ ٹیم تھی. انہوں نے وہ اعزاز نہیں حاصل کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. 99 میں جو ورلڈ کپ تھا، اس وقت پیسے کمانے کے لیے میں کرکٹ ورلڈ کپ پہ تو جا کے کامنٹری کرتا تھا، یا کامنٹری نہیں کرتا تھا، میچ شاہد خان وغیرہ کے لیے آپ کرتے تھے؟ نہیں، اپنے لیے بھی. میرا ذریعہ معاش صرف کرکٹ تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی چل رہا ہوں. وہ جو 2011 پہ میں نے ورلڈ کپ میں پیسے بنائے تھے، تو سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان 99 ورلڈ کپ اور 96 میں بیسٹ ٹیم تھی ورلڈ کپ میں، لیکن نہیں جیت سکی. اور یہ ایلیگیشن اب کیوں نہیں جیت رہے سر؟ اب چلے وہ اچھا، اب تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ ٹیم نہیں ہے جو ان کے پاس تھی 90s کے اندر. اب اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے. لیکن میں آج آپ کو بتا دوں، یہ جو میں نے ٹیم دیکھی ہے، کیونکہ میں کرکٹ کے لیے مجھے ٹائم کم ملا ہے، دھرنے میں تھا میں سارا یہ بھی میں، لیکن جو تھوڑا بہت میں نے دیکھا، اب جو مصباح کی کمبینیشن ہے وہ بہترین ہے. صرف ایک غلطی کر رہا ہے. میں آج ٹی وی کے تھرو مصباح کو میسج بھیج رہا ہوں کہ وہ لیگ سپنر یاسر کو کھلائے. ایک تیز بولر کو ڈراپ کرے، یاسر کو کھلائے. ایک تیز بولر جس کی سب سے کم فارم ہے، عرفان کو صرف استعمال کرے وکٹ لینے کے لیے. عرفان اس سارے ورلڈ کپ میں سب سے ڈینجرس بولر ہے. وہاں باؤنسی وکٹس ہیں، 7 فٹ کا بولر ہے جو وہ بولنگ کر رہا ہے. اس کو رنز روکنے کے لیے، اس کو وکٹیں لینے کے لیے کھلائے، اٹیک کرنے کے لیے. ان کو ویسے وہ مار تو کبھی بھی پٹ جاتی ہے نا. وسیم اکرم کو کم مار پٹی تھی 92 ورلڈ کپ میں، وکٹیں بھی سب سے زیادہ اس نے لی تھی. وکٹ ٹیکنگ وکٹ ٹیکنگ بولر جو ہوتا ہے نا، وہ رنز دیتا ہے، لیکن جو وہ وکٹیں لیتا ہے وہ میچ جتا دیتا ہے آپ کو. وسیم اکرم نے رنز سب سے زیادہ وائڈز اور نو بالز کیے تھے 92 میں، لیکن اس نے وکٹیں بھی لی تھی. اور جو آپ 2 طریقے نا میچ جیتنے کے، جو ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ہے، جو جو خوف کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ رنز بچا کے میچ جیتا ہے. جو اٹیکنگ ہے وہ وکٹیں لے کے میچ جیتا ہے. مصباح نے جو ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ ٹیم کھلائی، سب سے ڈیفینسو اور بزدل ٹیم سلیکشن تھی. لیکن اب جو اس نے ٹیم کھلائی ہے، سمجھ گئے اوپر کے بیسٹ بیٹسمین 4 پوزیشن پہ ہونے. سرفراز کو ہونا چاہیے اوپننگ میں. بالکل، سرفراز کو تو پہلے کھلانا چاہیے تھا اس کو، کیونکہ وہ اسپیشلسٹ وکٹ کیپر ہے. اوپر سے بیٹسمین وہ دلیر لڑکا ہے. 4 بیسٹ بیٹسمین اوپر 1 2 3 4 پہ. اگر آپ کے 4 بیٹسمین کام نہیں کرتے، آپ کے پاس 10 یا 15% چانس ہوتی ہے میچ جیتنے کی. تو بیسٹ بیٹسمین کو اوپر کھلاؤ. کسی کو کھلایا جائے؟ سرفراز صاحب کو، یونس خان کو. ان کی جو یہ آخری ٹیم بیٹنگ سلیکشن ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے صرف ایک لیگ سپنر کو ڈالنا ہے، کیونکہ میرے خیال میں سوائے انڈیا کے ہندوستان وہ یاسر کو کھلایا کس طرح انڈیا کے خلاف جو سب سے اچھا کھیلتے ہیں لیگ سپن کو، اس کو کھلانا چاہیے. یہ جو باقی زمبابوے کے خلاف کھلائے کوارٹر فائنل. آپ کے خیال میں کس فاسٹ بولر کو ڈراپ کیا جائے تو اس کو لایا جائے؟ میں نہیں، کیونکہ میں اتنا کلوزلی نہیں دیکھا. جس کی فارم سب سے کم ہے لایا جائے آپ کے خیال میں؟ سعید اجمل کو وکٹ پہ ڈپینڈ کرتے کہ ان کی بڑی خوش قسمتی. ان کا میچ ہوگا آسٹریلیا کے خلاف ایڈلیڈ میں. ایڈلیڈ کی ہے سب سے، اگر کوئی وکٹ اسپنر کو ہیلپ کرتی ہے وہ ایڈلیڈ کی ہے. آسٹریلینز یہ میڈیم پیس کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں. اچھے لیگ اسپنر کو، اچھا اسپنر ہو، اس کو ضرور چانس دینی چاہیے. مجھے نہیں پتا ان میں سے، میں لیگ اسپنر کو تو میں ہمیشہ قادر کو تو میں لے کے آتا. پہلی دفعہ لیگ اسپنر ورلڈ کپ میں کھیلا تھا قادر. لیگ اسپنر کو کھلائیں، ایک تیز بولر کم کریں. عرفان کو وکٹ ٹیکنگ بولر اسے اٹیک کروائیں، اسے وکٹیں کروائیں، اسے رنز نہ رکوائیں. وہ رنز نہیں روک سکتا، وہ رنز رکوائیں گے وہ مار کھائیں گے، وہ نہ تیتر نہ بٹے رہ جائے گا. یاسر کو ڈالے، یا اگر وہ اسپنر اچھا ہے، میں نہیں جانتا فارم کس کی اچھی ہے. ایک ایڈلیڈ کی وکٹ پہ پاکستان کو بہترین اپرچونٹی، اگر کہیں بھی پاکستان آسٹریلیا کو ہرا سکتا ہے وہ ایڈلیڈ میں ہرا سکتا ہے. سر میں لاسٹ کوشچن، پاکستان کی کیا چانسز ہیں؟ پاکستان کی چانس ہمیشہ اچھی ہے.
کیونکہ کوارٹر فائنل کا ورلڈ کپ ہے. یہ کوارٹر فائنل جیت گئے, پاکستان کا چانس ہے ورلڈ کپ پہ. اور کوارٹر فائنل کھیلنے پہ ایڈلیڈ جیسی وکٹ ان کے لیے اگر کوئی, میں اگر دعا کرتا نا کہ ٹیم کا آسٹریلیا سے کدھر میچ ہونا ہے وہ ایڈلیڈ ہے. اچھا, بہترین وکٹ ہے اسپنر کے لیے. وکٹ سلو ہے, اتنی تیز نہیں ہے. ایڈلیڈ کے اوپر پاکستان کا بہترین چانس ہے ویسٹ انڈیز آسٹریلیا کو ہرانے کا. اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایزی ہو جائے گا. ایک بار کوارٹر فائنل آپ جیتے پھر کوئی بھی ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں. عمران صاحب, اٹ واز پلیزر ٹو ہیو یو.